आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। आपने माजी में मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, आपने मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब किया, इस उम्मीद पर कि शायद वो आपसे इंसाफ करेंगे, आपका हक आपको दिलाएंगे। मगर हस्बे आदत कांग्रेस ने भी धोखा दिया, बीजेपी ने भी धोखा दिया। जिन पार्टी को और जिन उम्मीदवारों को आपने भाई खामोश हो जाइए, भाई किसी को कुछ बोलिए, रुक जाइए, कोई किसी को कुछ ना करे। उन तमाम ने आपके भरोसे को शर्मिंदा कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो जिसको बैठने के लिए बोले वो खामोश हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक अहम मसला है इस असेंबली चुनाव में, और इस चुनाव में एक तारीखी मौका आपको अल्लाह ने दिया है। इसका आप सही इस्तेमाल करिए। हमेशा की तरह उन सियासी पार्टी का साथ मत दीजिए, उन उम्मीदवारों का साथ मत दीजिए जिन्होंने आपको सिर्फ दिल दुखाने वाले झूठे वादे किए और उसके बाद वो गायब हो गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तारीखी मौका हमारे पास आया है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके के साथ और बेबाकी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मसाइल को हल करेगी। जनाब मशकूर आलम साहब इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद एक एक लम्हा, एक एक वक्त हुकूमत जिस किसी की बनेगी हम उनसे लड़ेंगे। जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला उससे हम जाकर डट कर अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ऐवान असेंबली में झारखंड की विधानसभा में जब मशकूर आलम सिद्दीकी जाएगा तो वक्त के चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर आपके हकूक के लिए, आपके हक के लिए लड़ेगा और तभी जाकर ये जो बरसों पुराना मसला है हल हो सकेगा। अफसोस की बात यह है कि इस शहर के शुमाल में, इस शहर के उत्तर में पूरे मसाइल हैं, पूरी तकालीफ है। बोकारो में हर जगह पर विकास कहीं ना कहीं हुआ, मगर कहीं पर विकास नहीं हुआ तो शुमाल में, उत्तर के इलाके में नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है, कभी आपने सोचा? इसकी वजह यह है कि शुमाल और उत्तर के बोकारो के इलाके में रहने वालों को, जिनको आपने विधायक बनाया, जिनको आपने सांसद बनाया, जिनको आपने इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, वो इन इलाकों में रहने वालों को इंसान नहीं समझते, इनको अपना वोट बैंक समझते हैं और वो ये जानते हैं कि इनको डरा लो, इनको डरा कर रखो, इनको खौफ दिला कर रखो तो वो इन तमाम अपने जो बेघर हो गए बरसों पुराने उन मसले को भूल जाएंगे, रोड के मसले को भूल जाएंगे, सफाई के मसले को भूल जाएंगे,
साफ पीने के पानी के मसले को भूल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हो रहा है कि आज आपके पास आपके वोटों से मुंतखब शुदा आपका नुमाइंदा नहीं है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मशहूर आलम सिद्दीकी को आप कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला ये बेबाक तरीके से अपनी आखिरी सांस तक आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे और मजलिस इनका पूरा साथ देगी इसमें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि मालूम हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जब बोकारो को आया है तो मोदी भी कल बोकारो को आने वाला है। अब जाहिर है जहां पर भाईजान जाते उसके बाद मोदी को आना जरूरी है। जब वो आएंगे तो जरूर उनसे पूछिए अरे भाई, आपको शेर बनना है, मुझे नहीं बनना है। आपको शेर बनाना है। मेरा छोड़ दो, मेरा नाम ही असद रखा गया है। आपको शेर बनना है। कल जब वजीर आजम बोकारो को आएंगे तो न्यामोन सर्कल पर जननायक बिरसा मुंडा का जो पुतला है, मुजस्सिमा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी सवाल करूं आप कि बताओ प्रधानमंत्री, 5 साल से आपकी हुकूमत बिहार झारखंड में हुकूमत कर रही है और झारखंड में आपने विस्थापित लोगों का मसला क्यों हल नहीं किया? बोकारो की आवाम को पूछना चाहिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, कि शुमाल और उत्तर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? वहां पर रोड क्यों नहीं बनती? वहां पर सफाई का इंतजाम क्यों नहीं होता? मिस्टर मोदी, पूछना चाहिए आपको। उनसे पूछिए कि विस्थापित लोग जो बेघर हो चुके हैं उनकी जमीन कब मिलेगी, उनके बच्चों को नौकरी कब मिलेगी? तो यकीन कर लेना मेरी इस बात का, कल मोदी मेरे इन सवालात का जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो कहेंगे कि भाइयों बहनों, हमने कश्मीर से 370 को निकाल दिया, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और अब हम हिंदुस्तान में उन तमाम लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो मुसलमान नहीं है। ये जवाब कल आप सुनेंगे नरेंद्र मोदी से। मित्रों, जवाब देंगे। यहां के बोकारो की आवाम के मसले के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी से बोकारो की आवाम को पूछना चाहिए कि बात बताइए मिस्टर मोदी कि 5 साल में रघुबर की सरकार जो थी उसमें आखिर इतनी मॉब लिंचिंग क्यों हुई? सवाल ये करना चाहिए, पूछना चाहिए कि 18 से ज्यादा मॉब लिंचिंग में इंसानों को मारा गया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के सरकार में ये शैतान की टोलियां जो बन चुकी हैं, इनको कानून का डर नहीं है। वो कानून को अपने हाथ में लेकर जिस किसी पर शक करते हैं उसको मार देते हैं। अगर किसी का नाम अलीमुद्दीन है तो उसको गोश्त के नाम पर शक करके मार दिया गया। अगर किसी का नाम तबरेज है तो चोर कहकर मार दिया गया। अगर किसी का नाम मुबारक है तो चोर कहकर उसको मार दिया गया। महिलाओं को जादू टोना के शक पर मॉब लिंचिंग कर दी गई। सवाल करना चाहिए आपको हिंदुस्तान के वजीर आजम से कि बताइए 5 साल में मॉब लिंचिंग क्यों खत्म नहीं हुई? कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो मेरा एक सवाल उनसे ये भी है, मिस्टर मोदी, कल आप अपनी सभा में और अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र कर दो कि जो कोणार्क डैम में 2200 करोड़ रुपये खर्चा किए गए थे, उस डैम में चूहे कैसा उसको खा लिए। 2200 करोड़ रुपये खर्चा हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मिस्टर मोदी, आपने तो बिल्कुल सच कहा, आप नहीं खाते ना खाने देंगे, मगर आपके चूहे 2200 करोड़ रुपये खाते। 2200 करोड़ रुपये रघुवर ने डैम का इनाग्रेशन किया और चंद घंटों में मालूम हुआ कि दीवारें बैठ गई। लोगों ने पूछा, जनता ने पूछा, दीवारें कैसे बैठी?
تو رگھوور نے کہا میں کیا کروں، میرے گھر کے چوہے کھا گئے۔ یہ کیسے چوہے تم نے پالے جھارکھنڈ میں جو 2200 کروڑ روپئے کو کھا کر غائب ہو گئے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ چوہے تو آپ ہی نے پالے ہیں نا، یہ چوہے ہیں جو 2200 کروڑ روپئے کھا لیے، یہ چوہے ہیں جنہوں نے تبریز انصاری کو مار دیا، یہ چوہے ہیں جنہوں نے علیم الدین انصاری کا قتل کیا، یہ چوہے ہیں جنہوں نے مبارک کو مار دیا۔ ارے یہ تمام کے تمام چوہے ہیں، میں شیر نہیں تم کو شیر بنانے آیا ہوں، بکارو کے نوجوانوں تم شیر بن جاؤ، یہ پورے چوہے اپنے بلوں میں جا کر چھپ جائیں گے۔ یہ چوہوں کو جمہوری طریقے سے ان کے گھروں میں بھجانے کا وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ رگھوور مکھیہ منتری نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس وِدھان سبھا کے مسائل حل ہو جائیں، ایک تاریخی موقع آپ کے پاس قدرت آپ کو دے رہی ہے، متحد ہو جاؤ، اپنے ووٹ کا استعمال کرو، تب تم جا کر وستاپک لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ فائل ہے اس کو ختم کر سکیں گے۔ ماب لنچنگ اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے مشکور عالم صدیقی کو کامیاب کرو، ایک شیر کو کامیاب کر کے جھارکھنڈ کی وِدھان سبھا میں بھجائیے، تاکہ یہ کم سے کم جھارکھنڈ کی وِدھان سبھا میں مکھیہ منتری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھارکھنڈ کی وِدھان سبھا کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دے گا۔ انصاف کی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں، اس ملک میں اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں۔ میں تم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تم اور ہم اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں۔ وہ بھول جاؤ وہ نام نہاد سیکولرزم کے دل فریب باتیں اور وعدے۔ اب اس ملک میں سیکولرزم انٹینسو کیئر یونٹ کے اسپتال میں جا کر پہنچ چکا ہے۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا میں آپ سے سوال کرنا بھی چاہوں گا کہ بتاؤ، آج سے 4-5 مہینے پہلے جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے، کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا مودی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے؟ کیا آپ نے دیا تھا مودی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ؟ کیا آپ نے کانگریس کو ووٹ نہیں دیا تھا، جے ایم ایم کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ پھر کہاں گیا تمہارا ووٹ؟ کہاں گئی تمہاری ووٹ کی طاقت؟ کہاں گئی تمہاری ووٹ کی عظمت؟ کہاں گئی تمہاری ہمت؟ تمہارے ووٹ کی اب کوئی قدر نہیں رہی، تمہارے ووٹ کی اب کوئی قدر نہیں رہی۔ تم نے سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، دیتے رہو گے، مگر دیکھو بی جے پی 306 سیٹ پر کامیاب ہو گئی۔ کیا میں ذمہ دار ہوں؟ کیا آپ ذمہ دار ہیں؟ کانگریس کا ووٹر مودی کے گود میں بیٹھ گیا، جے ایم ایم کا ووٹر مودی کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جے وی ایم کا ووٹر مودی کے پاس چلا گیا۔ کون بچا پھر بتاؤ سیکولرزم کا جھنڈا لے کر؟ اور آپ کو ہم کو چھوڑ دیا گیا اکیلے میدان میں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم سیکولرزم کا پرچم لے کر چلتے رہو۔ ارے اب میں یہ جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں سیکولرزم کا، میں اس جنازے کو نہیں اٹھا سکتا، میں کولی نہیں ہوں، میں اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا ہوں۔ اب میں اور دوبارہ علیم الدین انصاری کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، میں تبریز کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، میں مبارک انصاری کے جنازے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھاؤں گا۔ اب مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے، میرے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں ان کی زندگی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو کسی کی اولاد ہیں وہ 70-75 سال زندہ رہیں، زندگی کے تمام خواہشات کو، خوشیوں کو ان کو پورا کر سکے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں تم کو لڑانے مرانے کے لیے، مرنے دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں تم کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب جمہوریت میں زندہ رہنا ہے تو ووٹ ڈالنا سے زندہ نہیں رہتے، ووٹ کا استعمال صحیح ہوگا تو تبھی ہم زندہ رہیں گے۔ اور کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے۔ ہم کو ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو اویسی آئے گا، ووٹ کاٹے گا،
اور بی جے پی کو اس سے فائدہ ہو جائے گا. یہ جو الزام لگانے والے ہیں جھوٹے ہیں, اول درجے کے جھوٹے ہیں. ان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ جھوٹ کے پر مبنی جھوٹ. کبھی کبھی تو یقین ہوتا ہے کہ ان کے لطفے میں بھی فرق نظر آتا ہے. میں جھارکھنڈ میں ایک الیکشن نہیں لڑا, اتنے زیادہ سیٹ پر مودی کامیاب ہو گئے, بتاؤ کون ذمہ دار. مہاراشٹر کا الیکشن ہوا, مجلس انتخابات لڑی, سید معین بیٹھے ہیں, میرے جانے کے بعد پوچھنا معین سے. مجھ پر اس وقت وہی الزام لگا ہے مہاراشٹر میں کہ اویسی کو روکنا ہے اور بی جے پی شیو سینا کو روکنا ہے تو کانگریس کو ووٹ دو. ہم شیو سینا بی جے پی کو روکیں گے, اویسی تمہارے ووٹ کاٹنے آیا ہے. میں مہاراشٹر میں 18 دن میں قریب 2000 کلومیٹر کا سفر گاڑی سے کیا, قریب 50 جلسوں کو خطاب کیا. ہر جگہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان کا بھروسہ مت کرو, یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں, ان کی تاریخ گواہ ہے, دھوکہ دیں گے آپ لوگوں کو. مگر بعض ہمارے بزرگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا, انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا. مجھ سے کہا کہ نہیں اویسی تم ذرا خاموش ہو جاؤ, ہم کو بی جے پی شیو سینا کو ہرانا ہے اور ہم کانگریس اور راشٹروادی شرد پوار کو ووٹ دیں گے. میں نے ان بزرگوں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ میری بات کو مان لو, آپ ہمارے بڑے ہیں, میری بات پہ یقین کرو. میں پھر رہا ہوں, پورا دیکھ رہا ہوں, میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے دھوکہ ہونے والا ہے. مگر سب نے کہا کہ نہیں, وہی پرانی روایت, نہیں ہرانا ہے. ارے میرے بھائی, جب مہاراشٹر کا نتیجہ آیا, یہی کانگریس اور شیو سینا میں نکاح ہو گیا. اسی کانگریس اور شیو سینا میں نکاح ہو گیا, این سی پی اور شیو سینا کا ولیمہ ہو گیا. آپ بتاؤ پھر آپ کا ووٹ کہاں گیا؟ میں نے مہاراشٹر کی عوام کو پوچھا, ذمہ داروں کو فون کر کے, کہ بزرگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا, کیونکہ آپ نے مجھے روکا, نہیں روکنا ہے بولو, تو بولے ہم شرمندہ ہے, کیا کرنا. میں نے کہا کتنے مرتبہ ہم شرمندہ ہوں گے, کتنے مرتبہ پیٹھ پر ہم کو چاقو مارا جائے گا. ارے اب تو پیٹھ پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر چاقو مار سکے, کیونکہ پیٹھ زخموں سے چھنی ہو چکی ہے, سینہ چھنی ہو چکا ہے. میرے بھائی, اسی لیے کہہ رہا ہوں, یہ کانگریس پارٹی جو ہے نا, ان میں دمخم نہیں رہا اب مودی سے مقابلہ کرنے کا. یہ کانگریس پارٹی میں نا وہ اصول ہے جو پرانی کانگریس پارٹی میں تھے. یہ ملے ہوئے ہیں ہندوتوا کے فروغ دینے والے ہیں یہ لوگ. میں نے دیکھا پارلیمنٹ میں کہ جب ٹرپل طلاق کا بل آیا پہلی مرتبہ تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا, دوسری مرتبہ بل آیا تو کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ دیا, تیسری مرتبہ جب آیا تو ان کو ڈر ہوا کہ اب کی بار بھی اگر نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے مسلمان ہم کو طلاق کر دے گا. تو حالت مجبوری میں ساتھ کیے. دہشت گردی پر قانون مودی نے بنایا, اتنا گندا اور کالا قانون بنایا گیا کہ دلی میں بیٹھ کر کوئی ایک لسٹ جاری کر سکتا ہے کہ بوکارو کا فلاں زید بکر ٹیررسٹ ہے, اس کا نام ٹیررسٹ لسٹ میں آ جائے گا. میں نے مخالفت کی, ووٹنگ کروایا پارلیمنٹ میں, میں اور امتیاز جلیل اس کی مخالفت کی. کس نے ساتھ دیا اس دہشت گردی کے کالے قانون میں؟ کانگریس نے ساتھ دیا. پوچھو ان لوگوں سے, بابری مسجد کا فیصلہ آیا, کیا کہا کانگریس نے؟ پوچھو ان لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں کہ تم تقریر کرتے ہو, جذبات میں لاتے ہو. ارے میں سچ کو جب بیان کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں. اگر سچ کو بیان کرنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو یاد رکھو, زندگی بھر اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جب تک زندہ رہے گا, یہ کملی والوں کے غلاموں کا غلام بھڑکاؤ بھاشن دیتا رہے گا. بابری مسجد رام مندر کا فیصلہ آیا, کیا کہا کانگریس نے؟ پوچھو ان لوگوں کو جو آج آ کر ہم سے پوچھے ووٹ دے دو. پوچھو ان لوگوں سے, کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری نہیں کیا تھا؟
کیا تمہاری پارٹی نے نہیں کہا تھا سارے ملک کو تم نے وہاں پر دوبارہ مسجد بنائیں گے؟ آج ان کا یہ موقف ہے اور آج آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو بچانا ہے. ارے سیکولرزم کو بچانا نہیں، تمہاری ڈوبتی کشتی کو بچانا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے. اب ہمارا مقصد یہ ہونا ہے کہ ہم کیسے ڈوبنے سے بچیں، ہم کیسے اپنے حق کو حاصل کر سکیں، ہم کیسے ویدھان سبھا میں جا کر ہمارا کوئی نمائندہ آواز اٹھا سکے. مجلس کے مخالفین الزام لگاتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ سعودین اویسی اگر تمہارے 2-3 جیت گئے تو کیا ہوگا جھارکھنڈ میں؟ میں نے کہا اگر 2-3 جیت جائیں گے نا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ 2-3 اگر جیت گئے تو کیا ہوتا ہے؟ میرا جواب یہ ہے، سن لو، ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں لوک سبھا میں 540 پر مشتمل ہے. 2 دیوانے جب کھڑے ہو جاتے تو سارے ملک کو ہماری دیوانگی کو سننا. جب 2 دیوانے کھڑے ہو جاتے جن کو تم نے اپنی دعاؤں سے نوازا، میں یقیناً حیدرآباد سے منتخب ہوا مگر میں تمہاری دعاؤں سے کامیاب ہوا. میں یقیناً حیدرآباد کی غیور عوام نے مجھے کامیاب کیا، مگر یقیناً اہل دل کی راتوں میں اٹھ کر ان کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کے اللہ نے لاز رکھ لی اور اللہ نے مجھ کو کامیاب کیا. تو یقیناً میرا بھی کام یہ ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، ہم ان کی امیدوں کو بنا کے رکھیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں. وہ کام آج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ طوفان میں کشتی ہے، مگر مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جن کو ہم نے سوچا تھا کہ اس طوفان میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان تمام لوگوں نے ہم کو چھوڑ کر، طوفان میں ہماری کشتی کو چھوڑ کر ساحل پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کشتی ڈوبتی ہے. اس کا نظارہ دیکھیں گے. سنو ساحل پر بیٹھنے والوں، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کشتی نہیں ڈوبے گی. اس لیے نہیں ڈوبے گی، یہ کشتی امت کے نگے باں بربادی تباہی کے دہانے پہ ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہماری لاز رکھے گا. ارے طوفانوں سے گزرنا ہی تو مردانگی ہے. ساحل پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کو پانی میں ڈبانے سے طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. ارے ہم 70 سال سے طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی دن نہیں گیا کہ ہر طوفان کا ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کریں گے. اکیلے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. کملی والے کا صدقہ ہمارے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان ختم ہوگا. دیکھنا تم، یہ جو باطل کا طوفان ہے یہ مٹے گا انشاءاللہ تعالی. یہ مٹنے کے لیے آیا ہے. اللہ حق کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. کانگریس پارٹی نے مہاراشٹرا میں شیو سینا کے ساتھ اتحاد کر کے اپنا اصلی چہرہ سامنے لا کر رکھ دیا. اپنا اصلی چہرہ عوام کو دکھا دیا کہ سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ شیو سینا کا ساتھ دینا. آج بھی جا کر دیکھ لو آپ، شیو سینا کے لیڈرز کے بیانات یوٹیوب پر شامل ہیں. ان کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے 17 منٹ میں مسجد کو شہید کر دیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی سرکار ہے، حکومت ہے ان کی. یہاں پر دلی میں ان کا حکومت ہے. وزیر اعظم بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس. ہندوستان کی جنتا نے ان کو دوبارہ پردھان منتری بنایا تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پردھان منتری نے سمویدھان کی کتاب کو اٹھا کر اپنے سر کو لگا کر کہا کہ یہی کتاب میرے لیے معنی رکھتی ہے اور کوئی کتاب نہیں. میرے بھائی، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی سرکار ایک ایسا کالا قانون بنانے جا رہی ہے. یہ کل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا یہ بل. اور یہ بل کیا ہے سنو آپ.
یہ بل یہ ہے کہ یہ بل ہندوستان میں تمام کو سٹیزن شپ دے گا، شہریت دے گا، سب کو دے گا، مگر مسلمانوں کو نہیں دے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو سٹیزن شپ شہریت ملے گی، ہمارے سکھ بھائیوں کو ملے گی، عیسائی بھائیوں کو ملے گی، بودھ مذہب کے ماننے والوں کو ملے گی۔ اگر کسی کو شہریت نہیں ملے گی تو مسلمان کو نہیں ملے گی۔ یہ قانون بی جے پی بنانے جا رہی ہے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ یہ قانون بنے گا تو یہ ہمارے ملک کی توہین ہوگی، یہ ہمارے ملک کے سمویدھان کی توہین ہوگی۔ وہ سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، اس سمویدھان میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، دفعہ 14 اور دفعہ 21 میں لکھا کہ کسی سے ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ وہ قانون یہ بنانے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ تم اور ہم اکیلے ہو چکے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی وطن عزیز میں ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو کانگریس سے مایوس ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ ہمارے دلت بھائی ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ مل کر بابا صاحب کے سمویدھان کو بچانے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار۔ ہم کو ان کو ساتھ لینا ہے۔ ظالموں کو ساتھ لیں گے تو ظلم ہی کریں گے، یاد رکھو میری بات کو۔ مظلوموں کو ایک جگہ جمع ہو کر طاقت بنانا پڑے گا۔ جب مظلوم جمع ہوں گے تو طاقت بنے گی، اگر ظالم جمع ہوگا تو ظلم ہوگا، اور ظلم ہو رہا ہے۔ قانون بنانے جا رہے ہیں، سٹیزن امینڈمنٹ بل۔ بتائیے میرے بھائی، ایسا قانون بنا رہے ہیں، بتائیے رہے نریندر مودی کے ہندوستان میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریر میں کہا تھا، شاید نریندر مودی کو اس پر اعتراض نہ ہو، میرے تقاریر کے جملوں پر اعتراض کر سکتے اور کرتے رہیں گے، مجھے یقین ہے، مگر مولانا آزاد کی تقاریر کے جملوں پر تو اعتراض نہیں ہوگا وزیر اعظم آپ کو۔ مولانا آزاد نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں 1000 سال کی ہے۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس کی تاریخ اس ملک میں 1000 سال کی ہے، اور مولانا یہ بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اس ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کی تاریخ 4000 سال کی۔ یہ جملہ تھا مولانا کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سٹیزن شپ مسلمان کو نہیں ملے گی، تو بتاؤ اگر اسلام کا تعلق نہیں، مسلمان کا تعلق نہیں، تو پھر تاج محل کس کے باپ نے بنایا تھا؟ قطب مینار کی اونچائی کس نے دی تھی؟ دلی اور آگرہ کا قلعہ کس نے بنایا تھا؟ چار مینار کس کے بہن بھائی نے بنایا تھا؟ بتاؤ، یہ تمام چیزیں تو میرے آبا اجداد کی دی ہوئی ہے نا۔ ہندوستان کے قبرستانوں میں میرے باپ دادا سینہ تان کر سو رہے ہیں۔ بتاؤ پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ سب کو سٹیزن شپ ملے گی مگر مسلمان کو نہیں ملے گی، تو تم ملک کو بانٹ رہے ہو مسٹر مودی۔ جنہ کے پیغام کو ہمارے بزرگوں نے ٹھکرایا تھا۔ جب پاکستان بنا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے، پاکستان سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو بھارت سے مطلب ہے۔ جب جناح نے آ کر کہا کہ 2 نیشن تھیوری ہے، آ جاؤ، تو ہم نے کہا نہیں جناح، ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے، ہم اس سرزمین پر رہیں گے جہاں پر خواجہ اجمیری سلطان ہند سرزمین پر رہیں گے۔ ہم نے ٹھکرایا جناح کے پیغام کو۔ 70 سال کے بعد مسٹر مودی آپ دوبارہ جناح کے پیغام کو زندہ کر رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر آپ راجنیتی کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر ملک کو آپ بانٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے شک آپ پیدا کر رہے ہیں، اسلام سے نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں۔ ارے آپ نے تو ہندوستان کے سمویدھان پر اوت لیا تھا نا۔ جب آپ نے ہندوستان کے سمویدھان پر اوت لیا تھا تو کیا آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ہندوؤں کی بات سنوں گا، عیسائیوں کی بات سنوں گا، سکھوں کی بات سنوں گا، بودھ مذہب کی بات سنوں گا اور مسلمانوں کی نہیں سنوں گا؟ سمویدھان نے تو لکھا ہے کہ ہر ہندوستانی کی بات کو سننا ایک وزیر اعظم کا فرض ہے، مگر آج ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں اپنی ماں بہنوں کو یقین دلا رہا ہوں،
کہ انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کریں گے. جتنی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہم مخالفت کریں گے. روڈ پر نکل کر بھی مخالفت کریں گے. اگر ضرورت پڑی تو بوکارو کے گلی کوچوں میں اسد الدین اویسی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کیا تم میرا ساتھ دو گے اس وقت؟ اگر اس وقت کا ساتھ دینا ہے تو پہلے مشکور کو ساتھ کامیاب کرو, تب جا کر روڈ پر ہم تمام نکل سکتے, ورنہ تمہارے الفاظ اور میرے الفاظ صرف خالی رہ جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس طرح کا کالا قانون بننے جا رہا ہے. یہ وطن عزیز جس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا, جس کی ہر چپے چپے سے ہم کو محبت ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ہم پیدا اپنے اولاد کو کرتے ہیں تو کان میں اذا دینے کے بعد اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں کہ دیکھو بھارت میں رہنا ہے, وفادار بن کے رہنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بتاؤ یہ کون سا قانون بنانے جا رہی ہے بی جے پی کی سرکار؟ اس قانون کی مخالفت کرنا ہر ہندوستانی کا فریضہ ہے. میں جھارکھنڈ کی عوام سے, میرے وطن عزیز ہندوستان بھارت کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں, کیا آپ مسلمانوں کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بتا دو ہم کو, بتا دو آپ. میں بھارت کی عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیسا قانون جب ملک میں بننے جا رہا ہے, سب کو سٹیزن شپ ملے گی, آپ مجھے نہیں دیں گے. مجھے نہیں دیں گے, کس بنیاد پر نہیں دیں گے؟ کہ میرا جرم ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا جرم یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ارے سنویدھان تو سب مذہب کو مانتا ہے, سنویدھان تو مذہب کو نہیں ماننے والوں کو بھی مانتا ہے. اس بھارت دیش کا کوئی مذہب نہیں, یہ پورے مذہب کو مانتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت اس کو بھی مانتا ہے. تو پھر مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں آج اس ملک میں یتیم و یسیر بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حالات ہیں, اس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے. حکومت کے پاس, مودی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کوئی جواب سوال کریں گے تو بولیں گے ہم نے کشمیر سے 370 کو نکال دیا. تم نے 370 کو تو کشمیر سے نکال دیا, مگر کشمیر میں پچھلے 100 دن میں 12,000 کروڑ کا نقصان غریبوں کو کھانا پڑا. 12,000 کروڑ کا. کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرپل طلاق کو نکالا, کیوں؟ مسلم مہیلاؤں کو طاقت دینا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ این آر سی لاگو کریں گے, این آر سی لاگو کریں گے سٹیزن امینڈمنٹ بل کے بعد, اور اس کے بعد سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے کہ لاؤ ڈاکیومنٹ. اگر میں تم سے پوچھوں گا کہ کل این آر سی آئے گی, جو آج 50, 55, 60 سال کے ضعیف بزرگ لوگ ہیں, اگر ان سے کہا جائے گا کہ چاچا آپ کے ابا کا برتھ سرٹیفکیٹ لا کر بتاؤ, تبھی جا کر آپ کو ہندوستان کا شہری مانا جائے گا, کوئی نہیں نکال پائے گا, کوئی نہیں نکال پائے گا. اور ہندوستان کے وزیر اعظم, یہاں پر کسی نے کچھ کہا, میں اس کو الگ طریقے سے کہتا ہوں. ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری جنتا کو نہیں دکھانا چاہتے. مسٹر مودی, آپ اپنے ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کو دکھاؤ, بعد میں ہم سے پوچھو ہمارے باپ دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. مارک شیٹ نہیں دیتے آر ٹی آئی میں, اور این آر سی کریں گے کل آپ. مارک شیٹ نہیں دیتے, این آر سی کریں گے آپ. آسام میں 19 لاکھ لوگوں کا نام نہیں آیا این آر سی میں, جس میں سے 5,40,000 ہمارے ہندو بھائی ہیں, 5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. جب یہ پارلیمنٹ میں سب سے خدا نخواستہ بل پاس ہو جائے گا, سٹیزن امینڈمنٹ بل, تو 5 لاکھ ہندو بھائی بہن ہندوستان کے شہری ہو جائیں گے, اور میں ہندوستان کا شہری نہیں رہوں گا. مقدمہ مجھ پر چلے گا, برسوں چلے گا, میں جیل میں رہوں گا, ٹریبونل میں لڑتا رہوں گا, اور دوسروں کو سٹیزن شپ مل جائے گی, اور ہمارے آسام کے 5 لاکھ مسلمان ہندوستان کے نہیں رہیں گے. یہ قانون بننے جا رہا ہے میرے بھائی. اسی لیے تو بدنام کیا جاتا ہے مجھے, کیونکہ میں الفاظ کو چاپ کر نہیں بیان کرتا. مصلحت کے نام پر بزدلی کی باتیں کرنا میری فطرت میں نہیں ہے. حق کو بیان کرنا میری زندگی کا مقصد ہے.
और जब हम ये बयान करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इन सबको तकलीफ हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं, मुत्तहिद हो जाओ, यहां से मशकूर को कामयाब करो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर मशकूर रहूंगा। अपने एक नुमाइंदे को कामयाब करके झारखंड की असेंबली में भिजाओ मेरे भाई। महाराष्ट्र में हमने अपने 2 MLAs को कामयाब किया। बिहार प्रदेश में किशनगंज से मजलिस ने बीजेपी को हराया। बीजेपी को हराकर वहां पर अपना MLA को कामयाब किया। औरंगाबाद की MP सीट पर इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 30 साल के MP को हराया। तो क्या बोकारो से आप मशकूर को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे ना मेरे भाई? मेरी मां और बहनें, आप भी करेंगे मशकूर को कामयाब? तो हाथ उठाकर मेरे सवाल का जवाब दे दिए कि आप तमाम इंशाअल्लाह मशकूर को कामयाब करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।